पाकिस्तान की मुबैना ड्रग क्वीन पिंकी गिरफ्तार। कराची में पुलिस और असास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी अदालत पेश। पुलिस चीफ ने बगैर हथकड़ी मुलजमा को अदालत में पेश करने का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मुलजमा से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। इसके खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हुकाम का कहना है कि मुलजमा को कोकेन और दीगर फोलिक मंशियात क्लिफ्टन DHS समेत पोश इलाकों में मंशियात सप्लाई करती थी। मुलजमा लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मंशियात सप्लाई करती थी। पिंकी का खुला चैलेंज, कहा कि पिंकी एक ब्रांड है, 10 मरतबा भी पैदा हो जाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धड़ल्ले से काम कर रही हैं, रोक सको तो रोक लो। असल में आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे पिंकी ब्रांड बन जाओगे। खातन के साथ नारवा सलूक, सिंध पुलिस के दोहरे म्यार पर सवालात उठने लगे। वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर खातन उसातिज़ा पर तशद्दुद, धक्के और जोर कोप करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। दूसरी जानिब औरत मार्च और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के रहनुमाओं ने कराची प्लेस क्लब के बाहर कोशिश की तो सिंध पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते शीमा किरमानी, शहजादी राय और दीगर खातन को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान में कानून और रियासती रवैये हर शहरी के लिए यकसा है। सिंध पुलिस का खातन पर तशद्दुद या मुंतहब गिरफ्तारियों का मामला अवाम दोहरे निज़ाम पर खुलकर सवालात उठा रहे हैं। मंशियात का खात्मा हमारी हुकूमत की अवालीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर पुलिस को शाबाश। कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में मज़ीद तेजी लाई जाए। मंशियात मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर बनता जा रहा है। मंशियात फरोशों के साथ सख्ती से निपटा जाए। हमें सूबे को मंशियात के नासूर से पाक रखना है। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में मंशियात के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई की अदा। फितनोल खारिज का निहत्ते शहरियों पर एक और बुज़दिलाना वार। सराय नौरंग के कारोबारी मराकज़ में जोरदार धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की वाक़े की जल्द इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारान का तयन करने और मुजरिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का एक बार फिर डेडलॉक का शिकार। सदर ट्रंप का मुकम्मल फतह तक ईरान पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान। फ्रीडम प्रोजेक्ट की बहाली पर भी गौर। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से माहिदा मुश्किल। जौहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार। ईरान का जवाब कई दिनों तक इंतजार किया। जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता है। ईरानी तजावीज़ नाकाबिल कबूल। ईरानी हुकूमत अपने ही अवाम के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस है। अहमक लोग समझते हैं शायद सदर ट्रंप थक जाए, बोर हो जाएंगे या इन पर कोई दबाव होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मुकम्मल फतह हासिल कर रहे हैं। अब हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ऑपरेशन सिर्फ जहाज निकालने तक महदूद नहीं कर रहे। ईरान की नाकाबंदी का अजीम मिलिट्री मंसूबा, हम ईरान पर हमला ना करते तो वो मशरिक़ वस्ता यूरोप को तबाह कर देता। दुनिया पर यकतरफा गलबा कबूल नहीं, ईरान का सख्त मौक़िफ़। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान का सिर्फ एक मुतालबा है, इसके जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाए। अपने कौमी मफादात पर मुकम्मल तवज्जो रखते हुए हैं, हालात के मुताबिक हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर अक़वाम मुत्तहिदा की साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि दुनिया पर ऐसी किसी ताकत का गलबा नहीं होना चाहिए जो बैनुल अक़वामी असूलों को नज़रअंदाज करे। ईरान की खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ईरान पर फिर हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% अफसूदगी भी कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बयान में कहा कि अमरीकी TV की क़यादत सराहियों पर मबनी बयानिया का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। जंग बंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तिदाई मरहले के दौरान ईरान अमरीका के मुतादिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे ताकि सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमले की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। बाज़
ادارے اور معاملہ عملہ مذاکرات کے اگلے دور کی توقع کے پیش نظر پاکستان میں ہی موجود رہا. اگرچہ باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوئے تاہم اعلیٰ سطح کے سفارتی روابط جاری ہیں. اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ کی اسلام آباد کے دوروں کی موجودہ انتظامی اور لاجسٹک سہولیات کے ذریعے ممکن بنایا گیا. پاکستان میں ایرانی طیارہ جنگ بندی کے دوران آیا تھا اور اس کا کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال خطے میں قیام کی کوششیں. دنیا پاکستان کے کردار کی متعارف. قطر اور ترکیہ کے ایران جنگ کے خاتمے اور ابنائے حرمت کی بحالی کے لیے پاکستانی کاوشوں کی تعریف. پاکستانی حکومت کی ثالثی کوششوں کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا. دوحہ میں ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں قطری وزیر خارجہ نے کہا تہران کو اپنے حرمت کو خلیجی ممالک کے خلاف دباؤ یا بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. ترک وزیر خارجہ نے کہا خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششیں قابل تحسین ہیں. دنیا عام سفارتکاری اور مذاکرات کی بات کر رہا ہے لیکن اسرائیلی پالیسیز دنیا کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی. اپنا حرمت پر ایران کا مکمل کنٹرول. ایران اپنی سمندری حدود میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا. ترجمان پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام. کہا کہ مسئلہ ان حکومتوں سے ہے جو ہمیشہ ایران کے خلاف رہی ہیں. ایران نے کبھی عالمی تجارت میں رکاوٹ نہیں ڈالی. دشمن ممالک نے ایران کی غلط تصاویر پیش کی. خطے میں امن چاہتے ہیں مگر اب حالات بدل چکے ہیں. اپنا حرمت سے متعلق نئی حکمت عملی پر کام جاری ہے. دنیا جلد نتائج دیکھے گی. یو اے ای نے خفیہ طور پر ایران پر حملے کیے. وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران کے لاوان جزیرے پر آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا جس سے ریفائنری عارضی طور پر بند ہو گئی. حملہ اپریل کے اوائل میں اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرنے والے تھے. ایران نے ان حملوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے یو اے ای اور کویت پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون حملے کیے. امریکہ ایران مذاکرات ایک بار پھر 1.5 لاکھ کا شکار. صدر ٹرمپ کا مکمل فتح تک ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان. فریڈم پروجیکٹ کی بحالی پر بھی غور. وائٹ ہاؤس نے میڈیا میں گفتگو میں کہا ایران سے معاہدہ مشکل جوہری پروگرام پر سخت موقف برقرار. ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جنگ کو غیر قانونی اور مہنگی قرار دے دیا. کہا کہ ٹرمپ امریکی عوام کو بغیر کسی واضح مقصد اور حکمت عملی کے ایک غیر قانونی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. ڈیموکریٹس اس ہفتے پارس ریزولوشن پر 7ویں بار ووٹنگ کریں. غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب. کہا کہ کھاد کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی یقینی بنائی جائے. وسطی ایشیائی ممالک سے کھاد کی متبادل فراہمی کی منصوبہ بندی کی جائے. وزیر اعظم کی کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت. کہا کھاد کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے پلاٹ لگانے کے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے. مردوں کے غلبے والے معاشرے اور سیاست میں جگہ بنانا آسان نہیں تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیاست میں آؤں گی. مسلم لیگ نون تاریخی طور پر مردوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وومن کالج یونیورسٹی میں کانووکیشن سے خطاب. کہا لاہور کالج کے اسی حال میں کبھی میرا مذاق اڑایا کہ آج وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خطاب کر رہی ہوں. مردوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے وزیر اعلیٰ بننے پر سوال اٹھائے گئے کہ پولیس سی ٹی ڈی اور بیوروکریسی کیسے چلاؤں گی. لوگوں نے کہا کہ خاتون مافیاز کو کیسے کنٹرول کرے گی, پولیس کو کیسے سنبھالے گی. آج ایک خاتون پنجاب کے 15 کروڑ عوام کا نظام چلا رہی ہے. خواتین کے ساتھ ہراسگی, چھیڑ چھاڑ یا زیادتی برداشت نہیں. مجرم قانون کی گرفت میں لائیں گے. خواتین کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں. لڑکیوں کو تصاویریں اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنا سنگین جرم. مریم نواز کا سائبر ہراسمنٹ کے متاثرین کے لیے خفیہ شکایت نظام متعارف کرانے کا اعلان. سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی نہیں. سندھ کی تقسیم ہوگی, نہ کرنے دیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا خیرپور مینس میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا بھٹو کے حکم پر خیرپور کی عوام کو ہر سہولت دے رہے ہیں. ایران امریکہ جنگ کے باعث پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا کسی جماعت سے کوئی جھگڑا نہیں. تمام جماعتوں کو سیاست کرنے کا اختیار ہے. سیاست عزت اور اخلاق کے دائرے میں ہونی چاہیے. پاکستان کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. صدر آصف علی زرداری نے دفاعی معاہدوں پر پاکستان کو مزید مضبوط کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پیش کیا.
وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی سمیت پی ٹی آئی رہنما بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچ گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت جتنے ریڈ زون قائم کرے عوام کو کوئی نہیں روک سکتا. ملاقاتوں میں رکاوٹوں پر مذمت کے لیے الفاظ کا چناؤ اب مشکل ہو گیا ہے. سخت رویہ حالات اور ملاقاتوں میں رکاوٹ کا سبب ہے. بانی اور ان کی اہلیہ کی بگڑتی صحت پر فیملی کو ملاقات نہ دینا سخت گیر رویہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا. سیاسی مسائل کو سلجھانے کی ضرورت ہے, اس کو پیچیدہ نہ کریں. بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اتھارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نوجوانوں کے مسائل پر تشویش کا اظہار. سست روی دکھانے والے فرمز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. کہا ہر نوجوان کو سرکاری ملازمت دینا ممکن نہیں, اس لیے صوبے میں فنی تعلیم ہنرمندی کی ترقی کو ترجیح دی جائے گی تاکہ نوجوان خود مختار بن سکیں. وفاقی آئین عدالت کا کراچی کے بلڈرز کو بڑا ریلیف. رہائشی پلاٹس کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی خاتمہ. فیصلے میں کہا گیا کہ پارکس, اسپتالوں اور کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی. جسٹس عامر فاروق نے لکھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو متعلقہ فورم اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں. ہائی کورٹ کے فیصلے سے کسی کی داد رسی نہ ہو تو اپیل دائر کر سکتا ہو. وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نپٹا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اپارٹمنٹ مالکان کے انٹرا کورٹ اپیل پر سی ڈی اے کو نوٹس جاری. جواب طلب جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے 2019 کے آرڈر کی واضح خلاف ورزی ہوئی, اس کے کیا نتائج ہوں گے. وکیل اپیل کنندہ نے دلائل میں کہا کہ ایک بلڈنگ کے 2 ٹاورز بن چکے ہیں, 240 اپارٹمنٹس ہیں. جب بلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت تو سی ڈی اے کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس پروجیکٹ میں اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی جمع پونجی سے سرمایہ کاری کی. سماعت ملتوی. گلگت بلتستان انتخابات. مسلم لیگ نون کے 22 امیدواروں کی فہرست جاری. 2 حلقوں میں آزاد امیدواروں کی حمایت کا اعلان. حلقہ 1 سے شفیق الدین, 2 سے حافظ حفیظ الرحمان, حلقہ 3 ڈاکٹر محمد اقبال, 4 سے امتیاز حسین امیدوار, حلقہ 5 جاوید علی مناوا, 6 سے پرنس سلیم, حلقہ 7 حاجی اکبر تاوان اور 8 سے امتیاز حیدر میدان میں اتارے گئے ہیں. حلقہ 9 جمیل حسین, 10 وزیر حسن, حلقہ 11 سے سید محسن رضوی مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے. حلقہ 12 طاہر شکری, 13 رانا فرمان علی اور حلقہ 14 سے رانا محمد فاروق قسمت آزمائیں گے. حلقہ 15 انجینئر عبد الواجد اور 16 انجینئر محمد انور, 17 ڈاکٹر محمد زمان, حلقہ 18 سے ملک فائد الرحمان ایڈوکیٹ میں امیدواروں کے. حلقہ 19 ظفر محمد شادم خیل, 22 سے عبد الجہان, حلقہ 21 سے غلام محمد اور حلقہ 22 سے محمد ابراہیم سنائی پنجہ آزمائی کریں گے. حلقہ 23 آزاد امیدوار سیٹ انور اور حلقہ 24 میں آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق کی حمایت کی جائے گی. تحریک انصاف نے جی بی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا. گلگت 1 سے محمد الیاس صدیقی, گلگت 2 سے عتیق پیر سادہ, گلگت 3 سے سید سہیل عباس پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد. نگر 1 ذوالفقار علی بہشتی, نگر 2 ریاض اکبر امیدوار نامزد. انسا نائک نام کریم اور سکردو 1 راجہ محمد زکریان خان اور سکردو 2 سے محمد قاسم میسم, سکردو 3 وزیر اظہر مہدی, سکردو 4 سے ڈاکٹر محمد شریف کو ٹکٹ جاری کیا گیا. خربھنگ سید محسن زیدی, شیگر محمد حسن سگری, استور 1 شاہدہ اور دیامر 1 سے نوشاد عالم الیکشن لڑیں گے. دیامر 2 سید عابد اقبال, دیامر 3 حاجی کامان اور دیامر 4 ایوب قریشی. ریزرو 1 سے شیر عظیم خان پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد. ریزرو 2 ندیم رفیق, ریزرو 3 سے راجہ جہاں سیب. آزاد کشمیر الیکشن مسلم لیگ نون نے متعدد حلقوں کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر دیے. میرپور سٹی سے چودھری محمد سعید, کھڑی شریف سے چودھری رخسار احمد اور برنالہ سے وقار احمد نور کو ٹکٹ دیا گیا ہے. بھرما سے بمبر سے چودھری طارق فاروق, نکیال عمیر نعیم ایڈوکیٹ اور شرکی باغ سے سردار امیر اکبر خان پارٹی امیدواروں کے. حویلی سے چودھری محسن عزیز, ہجیرہ سے سردار عامر الطاف کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا. قائی گلہ سے حاجی عبدالرشید خان اور تھواڑ سے عبدالخالق وسیع امیدوار نامزد. لنگری ڈاکٹر نجیب نقی خان اور بلوچ سے سردار فاروق طاہر کو پارٹی ٹکٹ مل گیا. نیلم 2 سے شاہ غلام
امام قادر کوٹلہ سے نورین عارف اور لچراٹ سے مرتضیٰ علی گیلانی امیدوار ہوں گے۔ مظفرآباد سٹی سے سید افتخار گیلانی اور چکار سے راجہ فاروق حیدر خان کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ لیپا سے چودھری محمد رشید، لیپا 2 سے مصطفیٰ بشیر عباسی کو پارٹی ٹکٹ نامزد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست پر تفصیلی دلائل طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جیل ملاقات کی درخواست میرٹ پر تفصیل سے سن کر فیصلہ کریں گے۔ ہم اس کیس کا جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، میرٹ پر تفصیل سے سن کر اور طریقہ کار سمجھ کر ایک ہی بار فیصلہ کریں گے۔ آپ کے لیے اس دوران جب ممکن ہو بشرا بی بی سے بیٹی کی ملاقات کرائیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ میں بتایا کہ جیل ملاقات کے بعد باہر آ کر سیاسی گفتگو کی جاتی ہے۔ بشرا بی بی سے ملاقاتوں سے متعلق بہن مریم ریاض وٹو کے ٹویٹ سے رپورٹ کا حصہ مزید کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کے بعد ان کی بہن مریم وٹو ٹویٹ کرتی ہیں کہ اس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔